जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता हो उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं करना चाहिए। जो नमाजी ना हो उसके घर में खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर बीवी नमाजी नहीं है, शौहर को चाहिए तलाक दे दे, और शौहर नमाजी नहीं है, बीवी को चाहिए खुला ले ले। नमाज इतनी अहम इबादत है मेरे भाइयों, किसी भी हाल में नमाज ना छोड़ो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, फ्लाइट में सफर कर रहे हो, नमाज उस कंडीशन में भी नहीं छोड़ना है। अगर पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके मस्जिद में आना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगी। पानी ना होने की सूरत में भी नमाज माफ नहीं, तयम्मुम करके आपको मस्जिद में आना है, नमाज पढ़ना है। जहां हो मस्जिद नहीं है वहां भी नमाज पढ़ना है। ट्रेन में हो अपनी सीट पर नमाज पढ़ लो, फ्लाइट पर अपनी सीट में नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज हर हाल में पढ़ना है। नमाज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वामिलुस सालिहात, नेक अमल करना है। वतवासौ बिल हक, हक बात की दावत भी देना है, हक बात लोगों तक पहुंचाना है। वतवासौ बिस सब्र, और जब आप हक बात लोगों तक पहुंचाएंगे, जब आप दीन की दावत देंगे, आपको मार भी खाना पड़ेगी, आपको गालियां भी बर्दाश्त करना पड़ेगी, आपकी माँ और बहन को भी गाली दी जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आपको सब्र का भी दामन पकड़ना है, आपको सब्र भी करना है। मेरे भाइयों, बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, बड़े मसाइल को सामने रखना पड़ता है। आप क्या समझते हैं यूपी से यहां तक चले आना, आपके सामने 2 घंटे बोल लेना कोई मामूली चीज है? कभी जाके सफर करके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे कैसे लोगों से वास्ता मिलता है। आज ट्रेन में टोपी लगा के चलना, आज ट्रेन में दाढ़ी रख के चलना बहुत बड़ा मसला है। आज अजीब निगाह से देखा जाता है, कोई और ट्रेन में बुर्का पहन के चढ़ जाए उसको जलील समझा जाता है। आज कोई आदमी दाढ़ी वाला हो और वो ट्रेन में सफर करे, मेरे भाइयों, बड़ी हैरत की निगाह से देखा जाता है। और आपको वो मुंबई का मामला मालूम होगा, तकरीबन 4 महीने पहले का मामला मालूम होगा। एक आदमी जयपुर से मुंबई जा रहा है और एसी के 3rd क्लास में बैठा हुआ है, उसकी दाढ़ी है, मुसलमान है। एक पुलिस वाला उसको शूट कर देता है और ये कहता है भारत में अगर रहना है तो भारत माता की जय का नारा लगाना होगा, वंदे मातरम का नारा लगाना होगा। मेरे भाइयों, आज ये हालात है, लेकिन मैं आपके मन से ये पैगाम देना चाहता हूं, हमें अपने वतन से मोहब्बत बहुत ज्यादा है, हमें इस भारत से बहुत प्यार है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भारत माता की जय कहो, हम नहीं कहेंगे। कोई अगर ये कहे वंदे मातरम कहो, नहीं कहेंगे। मेरे भाइयों, में मोहब्बत तो अपने वतन से बहुत ज्यादा है। शायर कहता है, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तुझे खुदा मानूं ये इम्कान नहीं है। आए हिंदुस्तान की सरजमी, हम तुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन हम तुझे सजदा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी पेशानी, हमारा माथा सिर्फ एक रब्बे जुल जलाल के सामने झुकता है। हम तुझसे मोहब्बत बहुत करते हैं और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, हमारी मोहब्बत पर शक ना करो, हमारे देश प्रेम पर शक ना करो। अगर कभी मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जरूरत पड़ जाए, हम अपने सरों पर कफन बांध के चलने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, सब्र भी करना पड़ेगा। वतवासौ बिस्सब्र, सब्र का भी दामन पकड़ना है। आए मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, जब भी मुसीबत आए अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। हमारे नबी का तो यही हाल था, जब भी मुसीबत आती थी अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाया करते थे। जंगे बदर का मौका है, जंगे बदर का मौका है, सामने 1000 का लश्कर है और यहां 313 मुसलमान, वहां 3 गुना ज्यादा लश्कर है, 313 मुसलमान। मेरे नबी की निगाह पड़ती है, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंशुदुका अहदका व वअदक, अल्लाहुम्मा इन
तहलिका दिल इसाबा अल-यौम ला तुअबद बाद। आय अल्लाह तेरा, मैं तुझसे तेरे वादे का सवाल करता हूँ। आय अल्लाह अगर ये 313 मर गए, आय अल्लाह अगर ये 313 हलाक हो गए, अगर आज ये 313 मार दिए गए, ला तुअबद बाद, आज के बाद तेरी कोई इबादत करने वाला नहीं होगा, तेरे लिए कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, तेरे सामने सजदा करने वाला नहीं होगा। आय अल्लाह अगर ये 313 मार दिए गए, अल्लाह के नबी सजदे में गिरे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, रब्बे कायनात के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आंखों से आंसुओं की लड़ी, आंसुओं की झली है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, आए मेरे नबी अपने सर को उठाएं। अल्लाह के नबी अपने सर को उठाते हैं और फरमाते हैं, आए अबू बकर खुश हो जाओ, अभी मुझे जिब्राइल ने ये खुशखबरी दी है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए से जंग के अंदर 1000 फरिश्तों को नाजिल किया है, हमारी हेल्प के लिए, मदद के लिए 1000 फरिश्तों को नाजिल किया। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ताला फरमाता है 1000 फरिश्तों को हम नाजिल करते हैं। आए मुसलमानों, तुम्हारा काम लड़ना है, फतेह देना हमारा काम है। लिखने वाले लिखते हैं, कहने वाले कहते हैं, जंग के अंदर आलम यह था, काफिर की गर्दन पड़ी हुई है, कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसने गर्दन मारी है। एक सहाबी कहते हैं, मैं तलवार बढ़ाने वाला हूं, तलवार अभी लगी नहीं है, गर्दन कट जाती है। ये मामला जंगे बदर का था। एक आदमी हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को गिरफ्तार करके लाए, एक मुसलमान, और अल्लाह के नबी से कहते हैं, आए अल्लाह के नबी मैंने इनको गिरफ्तार किया है, मैंने इनको अपना कैदी बनाया। अल्लाह वो हजरत अब्बास कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे इसने गिरफ्तार नहीं किया, मुझे तो एक ऐसे खूबसूरत आदमी ने गिरफ्तार किया जो जमीन व आसमान के दरमियान था। वो सहाबी फिर अल्लाह के नबी से कहते हैं, नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मैंने इनको गिरफ्तार किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खामोश हो जाओ, ये छठे आसमान की मदद थी जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी। आए मुसलमानों, आज ये अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी तरफ नजर करम करने को तैयार नहीं, आज ये तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं। जरा अपने गिरेबान में झांको, अपने आप का मुहासिबा करो, अपने नफ्स के अंदर देखो, हम कितने ज्यादा गुनहगार हैं कि आज हम रब को पुकारते हैं। नहीं नहीं, आज तुमने नेताओं को अपना मालिक समझ लिया है, आज तुमने मंत्रियों को अपना मालिक समझ लिया। कोई मुसलमान लीडर बन जाता है, हम और आप कुत्ते की तरह उसके तलवे काटते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये जितने भी मंत्री हैं और जितने भी मुसलमान नेता हैं, जब ये किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं, जब ये किसी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, इन्हें मालूम है हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इनका कदम, इनकी सीढ़ी मुसलमानों की लाश होती है, मुसलमानों की लाशों पर चढ़ के ये अपना पोजीशन बनाते हैं, और जब ये रिटायर हो जाएं, जब इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, तब मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं। मुझे कोई एक ऐसा नेता बताओ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, एक नेता बताओ जो मुसलमानों के हक की बात करता हो। बड़ा छोड़ो, छोटा बताओ, अपने इलाके का बताओ। मेरे भाइयों, कोई आपका ऐसा नहीं, आपके अपने भी नहीं है जो आपके हक की बात करें, कोई नहीं है। जब अपनों से यह हाल है तो गैरों से तो और उम्मीद ना लगाओ। वलन तरदा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तक तुम इनके मजहब में दाखिल ना हो जाओ, यहूद और नसारा तुमसे राजी नहीं हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों मुसलमान क्यों मारा जा रहा है? पहली वजह सुन लो, अमल के मैदान में पीछे है। मुसलमानों के अंदर सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, घर बड़े बड़े गाड़ियां हैं, सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो अमल नहीं है, अमल के मामले में आगे हो। मुसलमान क्यों परेशान हैं? दूसरी वजह मेरे भाइयों, आज मुसलमान दुनिया की मोहब्बत का दीवाना बन गया है, पैसे का आशिक हो गया है। सुबह आंख खोलता है पैसा, रात में सोता है पैसा, पूरी जिंदगी, पूरा 24 घंटा
پیسہ کمانے میں گزر رہا ہے، پیسہ کیسے پیدا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دنیا دنیا، کس دنیا کے دیوانے ہو، کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ایک میرے نبی ہیں، ہمارے سرتاج ہے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آتا ہے۔ بکری کو کیا کہیں گے بنگالی میں؟ بکری کو بکری کہیں گے نا۔ بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا، آپ وہاں پر رک جاتے ہیں، صحابہ کو بھی آپ نے روک لیا۔ اللہ کے نبی اس بکری کے مرے ہوئے، وہ بکری کا مرا ہوا بچہ تھا، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، سڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے اپنے صحابہ سے فرمایا، آئے میرے صحابہ، کون ہے جو یہ بکری کا سڑا ہوا، مرا ہوا، گلا ہوا، یہ بکری کا سڑا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم 1 روپے میں خریدے گا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ 1 روپے میں خریدے گا۔ کون ہے جو یہ بکری کا سڑا ہوا، گلا ہوا، بدبودار جانور بچہ 1 درہم میں خریدے گا؟ آئے اللہ کے نبی، یہ تو مرا ہوا ہے، سڑا ہوا، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر آپ اسے فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کوئی آپ سے کہے کہ ہم آپ کو بکرے کا گوشت دیتے ہیں فری میں، لیکن وہ بکرا مرا ہوا تھا، آپ لیں گے؟ نہیں کہیں گے، فری میں دو گے تب بھی نہیں لیں گے۔ آئے اللہ کے نبی، یہ مرا ہوا ہے، سڑ گیا ہے، بدبو پھوٹ رہی ہے، 1 درہم تو دور کی بات ہے، فری میں اگر کوئی دے گا تب بھی ہم نہیں لیں گے۔ آج دنیا کمانے والوں، آج دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، آج مال کے لالچیوں، اب میرے نبی کے الفاظ سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم۔ آئے میرے صحابہ، تمہاری نظر میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جتنا زیادہ گیا گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، یہ بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ ہم اور آپ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کب مر جائیں، کب موت آ جائے۔ آپ خالتی پور پروگرام کے اندر آئے ہیں، کوئی 5 کلومیٹر سے آیا ہے، کوئی 7 کلومیٹر سے آیا ہے، میں 1500 کلومیٹر سے آیا ہوں۔ نہ آپ کو یہ بھروسہ ہے آپ اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں، اور نہ مجھے یہ بھروسہ ہے کہ میں اپنے ٹاوا پہنچ سکتا ہوں، جے پور پہنچ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس زمین کے اوپر، اس تری کے اوپر، آئے لوگوں، یہ جو تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، بگاڑ نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے لوگوں، تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، آئے لوگوں، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں ستایا جا رہا ہے، تمہاری عزت و آبرو کو نیلام کیا جا رہا ہے، تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، تمہیں غارت کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ جو بھی مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، مسلمان ذرا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، نام تھا اس کا حجاج ابن یوسف۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا نام تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ لوگ حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر امام حسن بصری کے پاس جاتے ہیں،
اور امام حسن بصری سے کہتے کہ آپ حجاج ابن یوسف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا، کتنا زیادہ ستاتا ہے، کتنا زیادہ مارتا ہے، آپ حجاج ابن یوسف کو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، غور کرو، اس وقت امام حسن بصری نے جو جواب دیا تھا وہ جواب ہم لوگوں کو بھی سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے؟ آج لوگ ہم پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ حسن بصری نے اس موقع پر جواب دیا تھا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے والوں، سن لو، ان الحجاج عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب حجاج ابن یوسف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو نازل کیا ہے۔ ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم تک آیا ہے۔ آئے کلیا چک کے لوگوں، آئے بنگال کے لوگوں، جب مسلمان بگڑ جاتے ہیں، جب مسلمان خراب ہو جاتے ہیں، جب مسلمان بددین ہو جاتے ہیں، جب مسلمان اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب مسلمان اپنے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتوں کے پہاڑ نازل کرتا ہے، ظالم اور جابر بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کرتا ہے، جو ان کو دین سے روکتے ہیں، جو ہماری مسجدوں کو بند کرتے ہیں، جو ہمارے دین پر پابندی لگاتے ہیں۔ یہی حسن بصری نے جواب دیا تھا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر ہر جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ اے مسلمانوں، آج تم اذان دیتے ہو اور اذان کے اندر مؤذن یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو تو یہ کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہو، جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور یہ نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، آئے مسلمانوں، تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی غلامی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ آئے مسلمانوں، تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تم اللہ کے غلام کیوں نہیں بنتے ہو؟ آج ہم نے اللہ اکبر کے حقیقی مطلب کو بھلا دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج مسلمان پریشان ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں، کیا کیا ریزن ہے، کون کون سے کارن ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو مارا جا رہا ہے۔ 3 چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، رسپانسبلٹی کا بھی ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پہلی چیز جانتے ہو کیا ہے؟ آپ کو میری بات بری لگے گی، کڑوی لگے گی، لیکن یہ سچائی ہے، زمینی حقیقت ہے۔ آج مسلمان عمل کے معاملے میں جتنا پیچھے ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ہماری مسجدوں میں چلے آؤ، نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے جسیم بھائی نے بتایا یہ جلسہ مسجد کے لیے ہو رہا ہے، چندہ بھی مسجد کے لیے ہو رہا ہے۔ آئے لوگوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، جس مسجد کے لیے پروگرام ہو رہا ہے اور جس مسجد کے لیے تم چندہ دے رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ اس مسجد میں تم کتنی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو؟ اگر میں امام صاحب سے سوال کروں کتنے لوگ نمازی فجر میں ہوتے ہیں، امام صاحب خاموش ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں،
اپنی مسجدوں کو شاندار نہیں، اپنی مسجدوں کو جاندار بناؤ۔ مسجدوں کو بڑا بنا لینا، مسجدوں کو شاندار بنا لینا، مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا، پتھر لگا لینا، نل لگا لینا، یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، مسجد شاندار نہیں جاندار بناؤ۔ آج مسجدیں رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، کہاں گئے نمازی، کہاں گئے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ جمعے کا دن آتا ہے، ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، نیچے بھی بھر جاتی ہیں، اوپر چھت بھی بھر جاتی ہے، اور بہت سے لوگ تو مسجد کے باہر ہی مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جب یہ جمعے کا دن جاتا ہے، نہ جانے نمازی کہاں غائب ہو جاتے ہیں، زمین ان کو کھا جاتی ہے یا آسمان نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زمینی حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج مسلمان اس لیے مارا جا رہا ہے، آج وہ اپنی مسجدوں سے دور ہے، عمل سے دور ہے۔ اور میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک سورت کو بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ اس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا تھا، اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا اور صرف یہی ایک سورت یعنی سورۃ العصر ہی نازل ہو گئی ہوتی، یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم سب کو یاد ہوگی، 5 سال کے بچے کو بھی یاد ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالی سورت کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ غور کرو کلیہ چک کے لوگوں، والعصر قسم زمانے کی، قسم وقت کی، قسم عصر کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، لاس کے اندر، گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر، امیر بھی گھاٹے کے اندر، غریب بھی گھاٹے کے اندر، کالا بھی گھاٹے کے اندر، گورا بھی گھاٹے کے اندر، 2 وقت کی روٹی کھانے والا، کھیت میں کام کر کے اپنے پیٹ کو پالنے والا بھی خسارے کے اندر، کلیہ چکے مارکیٹ میں شو روم رکھنے والا بھی خسارے کے اندر، بنگال کا رہنے والا بھی خسارے کے اندر، یو پی کا رہنے والا بھی خسارے کے اندر۔ ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر، ہلاکت کے اندر ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جب سارے لوگ خسارے کے اندر تو کامیاب کون ہے؟ جب سارے لوگ نقصان کے اندر، لاس کے اندر، تو فائدے کے اندر کون ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے 4 چیزیں جن لوگوں کے اندر ہیں وہ فائدے میں ہیں۔ پہلی چیز، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائیں، اللہ پر ایمان لے کر کے آ جائیں، رسولوں پر ایمان لے کر کے آ جائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر کے آ جائے، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے کر کے آئے، کتابوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لے کر کے آئے، الا الذین آمنوا، ایمان لے کر کے آ جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن آج ہم مومن نہیں ہیں، اسلام کے تو ماننے والے ہیں لیکن ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، آج ایمان سے ہم کوسوں دور ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان لے کر کے آ جائیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، اور آپ تو بنگال کے لوگ ہیں، بنگالی تو بغیر مچھلی کے رہ نہیں پاتا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے مچھلی زمین پہ نہیں رہتی ہے، مچھلی ہوا میں نہیں اڑتی ہے، مچھلی آپ کی جیب میں نہیں رہتی ہے، مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ اور اگر مچھلی کو مارنا ہے تو اس کو مارنے کے لیے پانی سے باہر نکال دو، مچھلی آٹومیٹک تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے مر جائے گی، اس کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کو چاقو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تلوار مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو، مچھلی اپنے آپ آٹومیٹک تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اب میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ جس طریقے سے مچھلی جب تک پانی کے اندر رہتی ہے زندہ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو مچھلی کی زندگی بنایا، پانی کو اللہ نے مچھلی کی لائف بنا دیا، جیون بنا دیا۔ جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے زندہ رہتی ہے، اور جب پانی سے نکل جاتی ہے مر جاتی ہے۔ یہی مثال ایک مومن کی ہے، جب تک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، کامنان رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، نمازی رہتا ہے، نیک رہتا ہے، دیندار رہتا ہے، اور جب یہی مومن ایمان سے نکل جاتا ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب تک ایمان میں ہے مومن کامیاب ہے، مومن فلاح پانے والا ہے، مومن ستارے اعظم ہے، اور جب ایمان سے نکل جاتا ہے وہی اس کا انجام ہوتا ہے، جو انجام اس مچھلی کا ہوتا ہے جس کو تالاب سے پانی سے نکال دو، یعنی وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی چیز ایمان لے کر کے آ جائیں۔ دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان لے کر کے آ جانا اور صرف کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ سمجھ لینا کہ صحابہ مسلمان ہو گئے، اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے ایمان کے فوراً بعد نیک عمل کو جوڑ دیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آئے لوگوں، تمہیں نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ فجر کی کڑکڑاتی سردی میں صبح اٹھ کر وضو کرنا پڑے گا۔ اگر گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی، برف سا پانی ہے، اس پانی میں بھی تم کو وضو کرنا پڑے گا۔ رات میں بیوی سے بستری کی ہے، ملاقات کی ہے، صبح فجر میں آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھنا پڑے گا۔ گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے ہی غسل کرنا پڑے گا، لیکن فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، گرمی کی چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی کی سڑی گرمی ہے، میرے بھائیوں تمہیں کھیت میں کام کرنا ہے، بھٹی میں کام کرنا ہے، فیکٹری میں کام کرنا ہے، اور یہ سوچو چلو گرمی زیادہ ہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں، کھیت میں کام کرنا ہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے کھانا بنانا ہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرا دین کہتا ہے کہ نہیں روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اور تمہاری مال پر 1 سال گزر گیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس مال پر زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی۔ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا اور دولت دی ہے تو تمہیں حج بھی کرنا پڑے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرنا ہے، نیک عمل بھی انجام دینا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی کا نام آئے تو کیا کہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آواز مجھے اس طریقے سے نہیں آئی جس طریقے سے مجھے آواز سننا ہے، تھوڑا زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اللہ نے توحید کے فوراً بعد نماز کا ذکر کیا، معلوم یہ چلا کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنی جگہ عشاء کی نماز میں کسی اور کو کھڑا کر دوں اور پورے مدینے کی گلیوں کا چکر لگاؤں اور دیکھوں کون اپنے گھروں کے اندر ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جو اپنے گھروں کے اندر مل جائے۔ میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ نماز تو اتنی اہم عبادت ہے، آج عشاء بھی ہماری گول ہے، رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں،
فیس بک چلا رہے ہیں. میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ جب رات کے 2 اور 3 بجے تک موبائل چلاؤ گے تو فجر میں کیسے آنکھ کھلے گی؟ فجر کی نماز سونے میں چلی جاتی ہے. ظہر کی نماز اپنی دکان پہ، اگر دکان چھوڑ کے چلے گئے ہمارے کسٹمر ٹوٹ جائیں گے. ظہر دکان میں چلی گئی. عصر کا بھی یہی حال ہے. مغرب چائے کے ہوٹلوں پر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کلیہ چک کے بازار میں، اور عشاء اپنی فیملی کے ساتھ. نہ فجر پڑھنے کی توفیق ہے، نہ ظہر پڑھنے کی، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء. میرے بھائیوں ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ حالت جنگ میں ہو، اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، آئے لوگوں اگر جنگ کی حالت میں ہو ایسے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے. ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے تو اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا. فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. او لوگو تم نماز پڑھتے ہو، نہیں یہ کافی نہیں ہے. مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. بچہ تمہارا 7 سال کا ہو گیا ہے، 7 سال کی عمر ہو گئی ہے، اپنے بچے کو بھی کہو بیٹا نماز پڑھو. اپنے بچے کو مسجد میں لے کر کے آؤ، اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ. بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو. کتنے سال کی؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں کہ 60 سمجھ رکھا ہے کیا یہ؟ لیکن ہاں یہ 60 ہی ہم نے سمجھ رکھا ہے. جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، اب لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں. یہ 60 نہیں ہے، یہ 7 ہے. 7 سال کے بچے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو. اور جب 10 سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو، اور مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ. یہ نماز کوئی ایسی عبادت نہیں، پڑھ لیا تو اچھا، نہ پڑھا تو بھی اچھا. نہیں میرے بھائیوں، نماز کو چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، فقد کفر، کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. اور سعودی کے علماء کا تو یہاں تک کہنا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ پروگرام کی صدارت اور اس کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز موقر مستند علماء اکرام، کھالتی پور کلیہ چک کے مختلف گاؤں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین جلسہ، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں، پردہ نشی عزتدار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا اکیلا خالق مالک ہے، جس نے ہم سب کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، فاطمہ کے ابو، خدیجہ کے شوہر، سرکار دو عالم، سید الاولین، امام المرسلین، سید الآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی کھالتی پور میں آنا ہوا۔ جیسا کہ صدر محترم نے بتایا کہ بڑی لمبی مسافت تھی، اور یہ مسافت 1100 کلومیٹر نہیں، تقریباً 1600 کلومیٹر کی دوری تھی۔ مستقل جسیم بھائی رابطے میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے مجھے یہاں تک پہنچایا، اس پر اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں اس پروگرام کے اندر ہوں، ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اس کائنات پر جب آپ نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اس وقت دنیا کے ہر کونے میں مسلمان پریشان ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ مسلمانوں پر تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ مصیبتیں ہم پر کیوں آ رہی ہیں؟
नहीं। आइए कुरान खोलते हैं और कुरान से इसका जवाब लेते हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। मुनासिब ये होगा कि बच्चों को सामने से हटा दी, डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं तो तकरीर करने में भी डिस्टर्ब होता है। इन बच्चों को किनारे कर दें और जो लोग बुजुर्ग जवान हैं वो सामने आकर के बैठ जाएं। बच्चों को किनारे कर दे, आप एक तरफ कर दे बच्चों को। আপনারা চুপ থাকেন, মাঝখান থেকে কেউ বলবেন না। যিনারা ডান দিকে আসেন চলে আসেন সামনে দিকে, বক্তার সামনে দিকে চলে আসেন। বক্তাকে বলতে ভালো লাগবে, শুনতে ভালো লাগবে। চলে আসেন, শুরু করেন। तो क्यों मारा जा रहा है?